अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल नॉवेल्स लाइब्रेरी में आप सबका तहे दिल से खुश आमदीद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और हमारी नॉवेल का नाम है गमे इश्क के हिसार में, मुसन्निफ़ा अबीरा हसन। और ये एक नॉवेल, एक रिक्वेस्टेड नॉवेल है। इस नॉवेल की रिक्वेस्ट की है आयशा फ़ातिमा ने। और हमने ये नॉवेल हमारे चैनल पर अपलोड करने के लिए अबीरा हसन से परमिशन ली है। बढ़ते हैं नॉवेल की जानिब। वो दिल कड़ा करके झिझकते बाहर निकल आई थी, मगर रूम से बाहर निकल कर वादी सीढ़ियों तक ही पहुंची थी कि उसे नीचे से ऊपर आते जारून और सारिम दिखाई दिए। उन दोनों की नजर भी सहाबिया पर पड़ गई थी, जो उन दोनों को देखकर झटके से पलट गई थी और ऊपर जाने लगी थी। मगर उससे पहले जारून बिजली की सी तेजी से सहाबिया के बराबर से निकलता उसी रूम में चला गया था जिसमें सहाबिया और इशाल मौजूद थी। सहाबिया हैरत से मुंह खोले बस रूम के बंद दरवाजे को देखती रह गई। तभी अचानक उसके कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा और जोर से उछल पड़ी थी। वो उससे पहले के डर कर चिल्लाते उसके मुंह पर एक मजबूत हाथ की रफ्त जम चुकी थी। देसी नमूने, बिल्कुल भी चीखना मत वरना उठाकर अपने रूम में ले जाऊंगा। याद रखना मेरा रूम साउंड प्रूफ है। कितना ही गला फाड़ फाड़ कर चीख लो मगर ना तो आवाज बाहर जाएगी और ना तुम, इसलिए खामोश हो जाओ और ये बताओ कि कहाँ जा रही थी तुम? घर देखने चलो, मैं दिखाता हूँ। साविया के मुंह पर हाथ जमाए हुए सरगोशियाना अंदाज बोला था। वो बिना सारिम के हाथ को छुए दाएं हाथ की शहादत की उंगली से सारिम के हाथ की तरफ इशारा करने लगी थी। उसने एक हाथ से अगर सीढ़ियों की ग्रिल मजबूती से नहीं पकड़ी होती तो इस बदतमीज शख्स को लेकर पीछे की तरफ गिर चुकी होती। जबकि सारिम ने उसके मुंह से ला यानी ऊं की आवाज सुनकर इस बात में सिल्लाया था, मैं हाथ हटा रहा हूँ, अगर तुमने चीखने की कोशिश की तो सोच लेना। वो दोबारा से वॉर्न करने वाले अंदाज बोला और धीरे धीरे अपना हाथ सहाबिया के मुंह से हटाया था। तभी सहाबिया ने पलटकर खा जाने वाली नजरों से उसे घूरा। ये देसी नमूना किसको कहा आपने? हम आपको नमूना लगते हैं? रात के इस पहर हम आपका ये महल देखने ही निकले थे। विशाल आपी के सर में दर्द था, उनको कॉफी पीनी थी, वही बनाने जा रहे थे, मगर आप जैसे बेशर्म इंसान यहाँ मौजूद है हम ये भूल गए थे। हटे रास्ते से, बल्कि हमें पहले किचन बताएं, फिर अपने दोस्त को लेकर फौरन से पेशतर रफू चक्कर हो जाएं, वरना अभी जाकर आपके बाबा और अपने बाबा सबको बता देंगे कि आप हमें जबरदस्ती अपने रूम में ले जाने की बातें कर रहे हैं। साहबिया ने नाक फुलाकर शहादत की उंगली सारिम को दिखाते मौन किया। लाहौल वाला सारिम ज़हरीला बड़बड़ाया था। उसे साहबिया का भड़कता हुआ अंदाज एक बार फिर किसी की याद दिला गया, मगर वो फौरन सर झटक गया था और मुस्कुराहट छुपाते हुए बगौर उसके सुर्ख सफ़ेद खूबसूरत चेहरे को देखने लगा, जिसे बेनकाब देखकर दिल एक बार फिर शरारत पर उतर आया था। नज़ाकत लेकर आंखों में वो उनका देखना तौबा, इलाही हम उन्हें देखे या उनका देखना देखे। सारिम के शेर पढ़ने पर साबिया ने उसे फिर से घूरा था और बिना उसे जवाब दिए नीचे जाने लगी थी। अरे रुको तो यार, मुझे भी कॉफ़ी पीनी है, प्लीज़ एक कप मेरे लिए भी बना देना। साबिया के साथ ही नीचे उतरने लगा था। सीढ़ियों के इख्तिताम पर साबिया ने गर्दन निकाल कर दाएं से बाएं तरफ झांक कर अंदाज़ा करने की कोशिश की थी कि किचन किस तरफ है। इधर राइट साइड चलो, थोड़ा आगे जाकर लेफ्ट लेते ही किचन है। सारिम उसके अंदाज पर मुस्कुराते उसके साथ ही आगे बढ़ने लगा, मगर साबिया अपनी जगह रुकी रही। आप किधर जा रहे हैं? आप जाए, हम खुद किचन ढूंढ कर अपने आप बना लेंगे। साबिया ने आगे बढ़ते सारिम की चौड़ी चकली पुष्ट को घूरते कहा था, जो उसकी बात सुनकर पलटा था। मुझे भी कॉफ़ी पीनी है और कॉफ़ी के साथ कुछ खाने के लिए भी बना दो, इस वक्त बहुत भूख लगी है। साहबिया के कतई अंदाज पर इस बार कदर संजीदगी से बोला था, हालांकि बिल्कुल अभी उसने डट कर खाना खाया था, मगर इस देसी नमूने से बात करने का कोई तो बहाना चाहिए था। जब हम इधर आए थे तो कम से कम 10 मुस्टंडे मुलाजिमों के रूप में इधर से उधर घूम रहे थे। अब वो सब कहाँ हैं? पर्दा नशीन हो गए जो आपको रात के इस पहर हमारी खिदमत लेनी पड़े। उन 10 में से किसी एक को बुलाएं और अपनी भूख का इंतजाम करवा लें। हम आप के लिए कॉफ़ी लेकर जा रहे हैं। टुकड़ा तोड़ जवाब देकर सारिम को हक तक छोड़कर आगे बढ़ने लगी थी कि तभी होश में आते सारिम ने लपक कर उसका हाथ पकड़ा। उन मुलाजिमीन में से बड़ी पर्दा नशीन तो तुम हो। ये मत भूलो कि सब एक माह बाद तुम्हें ही करना है। मुझे नौकरों के हाथ का काम इतना पसंद नहीं है। मेरी मम्मा ने मुझे कभी नौकरों के भरोसे नहीं छोड़ा, इसलिए उन्हें अच्छा नहीं लगेगा कि तुम्हारी मौजूदगी के बावजूद मेरे काम नौकर करे, इसीलिए अभी से आदत डाल लो। सारिम ने कहते दोबारा आगे बढ़ने लगा। साहबिया को भी नाचार उसके पीछे जाना पड़ा था। फिर वो दोनों आगे पीछे ही किचन में दाखिल हो गए। सारिम ने अंदर जाते खटाखट स्विचेस पर हाथ मारते लाइट्स ऑन की और फिर किचन को देखकर एक लम्हे को साहबिया का दिल झूम उठा। बेशक उसके घर में भी बेहद बड़ा और खुला डला किचन था, मगर ये गोल्डन और क्रीम थीम से सजा बेहद वसी, खूबसूरत और जदीद सहूलियात से आरास्ता एक अमेरिकन तर्ज पर बना हुआ किचन था। किचन की तफसील नहीं भी पड़े तो चलता।
کچن کا سارا سیٹ اپ دیکھ کر صحابیہ کی آنکھوں میں ستائشی چمک اتر آئی۔ کیا ہوا، اندر آؤ نا، دروازے میں کیوں کھڑی ہو؟ سارم اسے دروازے میں استادہ دیکھ کر بولا تھا۔ بہت خوبصورت کچن ہے، نو ڈاؤٹ، آپ کے گھر کا انٹیریئر لاجواب ہے۔ اندر آتے بنا سارم کی طرف دیکھے بولی، تمہیں پسند آیا؟ تھینکس، ویسے ہی میرا نہیں، ارتضیٰ بھائی اور ڈیڈ کا انتخاب ہے، اس میں میری پسند کا عمل دخل بہت کم ہے کیونکہ میرا دماغ نہ تو آرٹسٹک ہے نہ ہی اتنا کریٹیو۔ سارم نے فریج سے دودھ کا جگ نکالتے کوکنگ رینج کے پاس لا کر رکھ دیا۔ صحابی نے اس کی طرف سے رخ موڑ رکھا تھا۔ وہ خاموشی سے گردن گھما کر چاروں طرف دیکھ رہی تھی کہ تبھی سارم کو شرارت سوچی تھی۔ اس نے چپکے سے جا کر کچن کی لائٹ آف کر دی۔ یہ کیا ہوا؟ آپ کہاں ہیں؟ پلیز یہ لائٹ آن کروائیں۔ اتنی خوبصورت گھر اور شاندار کچن میں لائٹ کا اتنا گھٹیا انتظام، پلیز اپنے فون کی ٹارچ آن کریں، ہمیں اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ صحابیہ کی گھبرائی آواز گونجی جو کچن کے دروازے پر کھڑے سارم کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی، مگر وہ آگے نہیں بڑھا تھا بلکہ دھیرے دھیرے صحابیہ خود ہی آگے بڑھتے دروازے کے پاس آئی۔ سارم، آپ کدھر ہیں؟ صحابیہ کی کانپتی آواز میں اپنا نام سن کر سارم کو خوشگوار حیرت کا زوردار جھٹکا لگا۔ ایک انوکھا سا خوبصورت سا احساس بھی تھا۔ سارم دل و جان سے حاضر میں جان۔ سارم نے صحابیہ کا ہاتھ تھام کر لائٹس آن کر دی۔ ایک جھماکے سے سارا کچن روشن ہوا اور سارم نے صحابیہ کا ہاتھ اوپر کرتے ہوئے لبوں سے لگایا، مگر اس کے لبوں کے دہکتے لمس سے صحابیہ کے بدن میں تیز بھر کی روح دوڑ گئی تھی۔ تب اس نے سرعت سے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ یہ کیا حرکت ہے بے شرم انسان، بدتمیز کہیں کے، ہم مکہ مار کر منہ توڑ دیں گے آپ کا اگر یہ بیہودہ حرکتیں ہمارے ساتھ کی تو، سمجھے؟ آپ ہوں گے بہت بڑے پہلوان، مگر ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہم بھی پہلوان کی بیٹی ہے، ہمیں کسی سے کم مت سمجھے گا۔ وہ سارم کو شہادت کی انگلی دکھاتے گرا کر بولی تھی، جو خاموشی سے اس کے تیور دیکھ کر ایک گہری سانس بھرنے کے بعد اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا تھا۔ اس نے غلط وقت پر غلط راگ چھیڑ دیا تھا۔ جبکہ اسے خاموشی سے ڈٹو کی طرح کھڑے دیکھ کر غصے میں بھری صحابیہ باہر جانے لگی تھی، مگر تبھی سارم نے لپک کر اس کا ہاتھ تھامتے اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ ایسا ہے مس لیڈی پہلوان صحابیہ الیاس صاحبہ، اتنا بھڑکنے کی ضرورت نہیں، اپنا مائنڈ میک اپ کر کے رکھو، اب تمہیں بہت جلد میری بن کر میرے پاس آنا ہے، تبھی سے میری بدتمیزیاں سہنے کی عادت ڈالو۔ شادی کے بعد تمہیں اپنی پسند کے مطابق کیسے ڈھالنا ہے مجھے پتا ہے، اب حیران ہونا چھوڑو، کافی بنا اور ہاں پہلے میرے لیے پاستا بنانا، بھوک لگ رہی ہے۔ سارم کا دھوس بھرا انداز صحابیہ کو سرتاپا سلگا گیا۔ آپ ہوتے کون ہیں ہم پر رعب جمانے والے؟ ہماری شادی کی ابھی صرف بات ہوئی ہے، شادی ہونے گئی جو آپ ابھی سے ہم پر استحقاق جمانے لگے، مرضی چلانے لگے۔ ارے یہ کیا کر رہے؟ چھوڑے ہمارا ہاتھ، بدتمیز کہیں کے۔ خود کو ریلیکس انداز میں دیکھتے سارم سے بھڑک کر بولنے لگی تھی۔ مگر سارم نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر کھینچتا اور کوکنگ رینج کی طرف بڑھ گیا تھا۔ تبھی صحابیہ کی بات ادھوری رہ گئی اور وہ ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے سارم کے ہاتھ نوچنے لگی تھی۔ سارم واقعی ٹھٹ تھا۔ میں ذرا سا ایسا ہی اڑیلو صحابیہ، تم نے تبھی میری بدتمیزی کی چھوٹی سی جھلک بھی نہیں دیکھی، پھر بھی اتنا بھڑک اٹھی۔ مجھے ڈر ہے کہ آگے اگر پوری فلم دکھا دی تو تم کہیں صدمے سے بے ہوش ہی نہ ہو جاؤ۔ ویسے تمہاری بہادری سے مجھے انکار نہیں، وہ تو میں اچھی طرح دیکھ چکا ہوں۔ تمہارے کزن والے معاملے میں کس طرح محترمہ اس بیوقوف جگت اور ڈرپوک سے لڑکے کے سامنے بس بھڑکے مار رہی تھی۔ منہ توڑنا تھا تو اس وقت اس کمینے کا توڑتی نہ کہ منہ پر پڑنے والے تیز ترین مکے کی وجہ سے سارم کی باقی الفاظ منہ میں رہ گئے، جبکہ صحابیہ نے منہ کے بعد دوسرا پنچ سارم کے پیٹ میں مارا۔ اصل میں آپ نے بھی ہماری بدتمیزی کی جھلک اب تک نہیں دیکھی، جس کی وجہ سے آپ شدید قسم کی غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے۔ جس دن آپ نے دیکھ لیا نا، مان جائیں گے کہ واقعی آپ کا واسطہ کسی عام لڑکی سے نہیں پڑا۔ ہمیں بابا نے اتنا تو سکھایا ہے کہ کوئی آپ کے سامنے زیادہ بکواس کرے تو اس کا منہ کس طرح توڑنا ہے۔ اور ہاں رہی اس دن کی بات، تو اس دن ہم نے اپنے بدتمیز کزن کا بھی اچھی طرح منہ توڑا تھا، اس کو جان سے بھی مار دیتے اگر ہمارے ساتھ عبداللہ نہ ہوتا۔ اس کی وجہ سے ہم اتنے بے بس ہو گئے تھے کہ ہمیں وہاں سے بھاگ جانا ہی مناسب لگا۔ ان لوگوں نے عبداللہ کو پکڑ لیا تھا، ہمیں خود سے زیادہ اس کی فکر تھی، اور خدا نہ خواستہ سے کچھ ہو جاتا تو ہم تو ویسے ہی مر جاتے۔ اب ایسے ہونکوں کی طرح ہمارا منہ دیکھنے سے بہتر ہے ہمیں کافی اور پاستا کا سامان نکال کر دے۔ سلیب سے ٹیک لگا کر مزے سے بولتی صحابیہ کے لبوں پر سارم کے ہونک چہرے کو دیکھ کر مسکراہٹ امڑ پڑی تھی۔ تبھی بظاہر لاپرواہ سے انداز بولتے پلٹ گئی تھی، جبکہ سارم حیرت سے منہ کھول کر ایک ہاتھ اپنے گال پر دوسرا پیٹ پر رکھے ساکت کھڑا بس صحابیہ کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی اسے اپنے پیچھے ایک نسوانی اور مردانہ کہکہے کی آواز سنائی دی اور وہ ایک جھٹکے سے پلٹا تھا۔ اف، یہ کمینہ کیا صحیح وقت پر آیا ہے۔ سارم تیرا نصیب ہی خراب ہے۔ سارم نے دانت پیستے ہوئے سامنے موجود زارون اور مشل کو دیکھا، جبکہ صحابیہ مشل اور زارون کا کہکہا سن چکی تھی، مگر اس نے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا۔
بہت دیر سے ہنسی کنٹرول کر رہا تھا. سوچا میرا رومیو اپنے دل کی حالت اظہار شاید اپنی جولیٹ کو بتا رہا ہے، مگر اب یہ دن بھی آنے تھے میرے جگر پر کہ اسے لڑکیوں سے مار کھانی پڑی. چے 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 بہت افسوس ہوا. مان لے سارم، تجھے ان کتوں کی بددعا لگی ہے جنہیں تو نے اس دن گولی ماری تھی، تبھی خود تیری کتے والی ہونے لگی ہے. ویسے تم نے ٹھیک کیا صاحبیہ، کمینہ باکسر اتنا ڈوز تو ڈیزرو کرتا ہی ہے. میری تو ہو گئی، اب تیری باری ہے. انہی کتوں کی طرح گولی مار کر بھیجا اڑاؤں گا تیرا کمینے. سارم دانت پیستے لپک کر زارون کی طرف بڑھا تھا تاکہ اس واہیات شخص کی گردن موڑ سکے، مگر زارون اس کی طرف دیکھ کر باہر کی طرف بھاگ چکا تھا، جبکہ اندر کھڑی صاحبہ اور مشل ان دونوں کو ٹام اینڈ جیری کی طرح آگے پیچھے بھاگتے دیکھ کر زور سے ہنس پڑی تھی. گہری نیند میں کروٹ لیتے اسے اپنے اوپر بھاری وزن محسوس ہوا. تب اس سخت نیند کے باوجود اس نے اپنی بوجھل پلکیں کھول کر مندی مندی آنکھوں کے ساتھ اپنے اوپر ایک نظر ڈالی. گردن سے پیروں تک گہرے براؤن کمفرٹر میں چھپی ہوئی تھی. اس نے کسمسا کر خود پر لیا کمفرٹر ہٹایا، پھر نیچے اپنی ٹانگوں پر رکھی. اسراء کی ایک ٹانگ پر اس کی نظر پڑی جس نے اس کی ٹانگوں کو مکمل اپنے حصار میں لیا تھا. مسٹر ماڈل اپنا ہاتھ ہٹائے، وہ منمناتے بولی تھی کہ ایک بار پھر اس کی نگاہوں کے سامنے کل رات کے مناظر چلنے لگے. کل کتنی خوبصورتی اور محبت کے ساتھ اسراء نے اس کے آنسوؤں کو صاف کیا تھا. رات میں سونے سے پہلے اسراء نے جب اسے اس دوری کا احساس دلایا تھا تو وہ اس سے دور جانے کے خیال سے اداس ہو گئی تھی، اور اس نے اسراء کے سامنے واپس جانے سے منع کر دیا. اور پھر اسراء نے دیوانہ وار اسے ڈھیروں پیار کیا، سمجھا بجھا کر سلا دیا تھا. تب سے اس کی آنکھ اب کھلی تھی. کمرے میں پھیلا نیم اندھیرا بتا رہا تھا کہ اسراء بھی اس دوران ایک بار بھی نہیں جاگا. مسٹر ماڈل اپنا ہاتھ ہٹائے ورنہ میری سانس بند ہو جائے گی. اشال نے اس کی بازو کی طرف اشارہ کرتے سرگوشی سے ذرا اونچی آواز میں کہا، اور اسراء نے فوراً سے پیشتر اشال کے سینے پر رکھا اپنا ہاتھ ہٹایا تھا. تب اشال نے جیسے کھل کر سانس لی. ٹانگ بھی ہٹائے. میرے ہاتھ پیر کا وزن کیا بہت زیادہ ہے اشال؟ مگر تم تو پوری کی پوری مجھ پر گری ہوئی ہو. میرا سانس تو بند نہیں ہوا. اشال واپس آؤ فوراً. وہ شہادت کی انگلی سے خود کو منہ بنا کر دیکھتی اشال کو اپنی طرف بلانے لگا تھا، مگر اشال نے نفی میں سر ہلایا. بالکل نہیں، زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں، جلدی اٹھے فجر نہیں پڑیں گے. وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھتی ہوئی بولی، مگر تبھی اس کی وال کلاک کی طرف اٹھی تھی نظر. 9 بجاتی گھڑی کی سوئیوں کو دیکھ کر حقیقتاً اچھل پڑی. مسٹر ماڈل 9 بج گئے، فجر کا وقت بھی نکل گیا. اللہ اللہ، گھر والے کیا سوچیں گے؟ سب آپ کی غلطی ہے. اف، میں بھی کس بحث میں لگ گئی. اٹھے جلدی تیار ہو جائے، پھر آج آپ کے دوستوں کے یہاں پارٹی میں بھی جانا ہے. یہ الگ سے عذاب ہے. جھنجلا کر بولتی ڈریسنگ روم سے کپڑے لے کر باتھ روم میں چلی گئی. اسراء مسکراتے سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا. دل دل میں اللہ کا ڈھیروں شکر ادا کر رہا تھا جو اس نے جذبات میں آ کر افنان والے معاملے میں اشال سے کسی قسم کی باس پرس نہیں کی. جانتا تھا اس کی اشال دل کی کتنی صاف اور کھری تھی. افنان کے لیے اس کے دل میں کچھ نہیں تھا، جو کہ خود اسراء نے بھی اپنے کانوں سے سن لیا تھا. وہ سوچوں میں گم بیٹھ کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا کہ تبھی دروازے پر دستک ہوئی. اسراء اچانک چونک اٹھا تھا. پھر خود پر سے کمفرٹر ہٹاتے اس نے پاس پڑی اپنی شرٹ اٹھا کر پہنی اور بٹن بند کرتے ہوئے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا. السلام علیکم سر. سامنے ہی مسکراتے چہرے والا ارتضیٰ کھڑا تھا. وعلیکم السلام بھائی، آج آپ نے بالکل پاپا کے سٹائل میں پہلے سلام کیا ہے. ایسے فیل آ رہی جیسے میں جونیئر ارکم ملک کے سامنے کھڑا ہوں. اسراء مسکرا کر بولتا خوشبو بسے ارتضیٰ کے گلے لگ گیا، جو اس کی بات سن کر خود بھی مسکرانے لگا. نائس کمپلیمنٹ. تھینکس سر. ویسے سینئر ارکم ملک مجھ سے شکایت کر رہے تھے کہ وہ آج فجر میں انتظار ہی کرتے رہ گئے، بٹ تم نماز کو نہیں آئے. پھر انہیں سعدی اور عماد کو لے کر ہی مسجد جانا پڑا. دادا جان بھی تمہارا پوچھ رہے تھے، مگر آج لگتا ہے تم اور مما جان بہت زیادہ تھکے ہوئے، جو عادت کے برخلاف دن چڑھے تک سوتے رہے. مما جان سو رہی ہے؟ مگر کیوں؟ وہ تو طبیعت خرابی میں بھی دیر تک نہیں سوتی. پتہ نہیں، بٹ پاپا نے سب کو منع کر دیا کہ مما جان کو بالکل نہ اٹھائے، آرام کرنے دے. اور مجھے نہ جانے کیوں پاپا کا مزاج بھی برہم لگا ہے جیسے ان دونوں میں کوئی جھگڑا وغیرہ ہوا ہے. کیا تمہیں اس بارے میں کچھ پتا ہے؟ نہیں بھائی، میرے سامنے تو کچھ نہیں ہوا، بٹ اسٹرینج بات ہے کہ مما جان یوں دن چڑھے تک سوتی رہی یا روم سے باہر نہ آئی، اور نہ اس بات پہ یقین آ رہا کہ پاپا نے ان کو دیکھنے کے بھی منع کیا ہے. مما جان سے ان کی کھٹ پٹ تو ہوتی رہتی ہے، مگر نوبت یہاں تک نہیں آتی کہ پاپا برہم ہو کر مما جان کو اگنور کرے. آپ نے دیکھا مما جان کو ان کے روم میں جا کر کہیں واقعی طبیعت زیادہ خراب تو نہیں ہو رہی؟ نہیں، میں نہیں گیا، پاپا نے ہی منع کر دیا تھا. خیر ابھی دیکھ لیتے ہیں. تم اشال کو بھیجو، امی جان نے اسے نیچے بلایا ہے. تم دعوت سے کب تک فارغ ہوں گے؟ اسی حساب سے ہم لوگ گاؤں کے لیے نکلیں گے. سب لوگ
फजर के बाद ही निकल गए पापा लोग। मैं भी शाम को विशाल को लेकर निकलूंगा। अमाद भी हमारे साथ जाएगा। मेरी वापसी तो आज रात तक ही हो जाएगी, क्योंकि फिर वापसी पर लाया को भी उसके घर से लाना है। विशाल अभी बाथरूम में है। हम बस नीचे आ रहे हैं और हम 1 बजे तक निकलेंगे, शायद 4-5 बजे तक फ्री हो जाए। मैं आपको कॉल कर दूंगा, आप होटल से ही विशाल को पिक कर लीजिएगा, फिर कल मैं खुद उसे लेने चला जाऊंगा। इजराक ने भी पूरा फौरन अपने प्रोग्राम से आगाह किया, जिस पर इर्तिजा ने अपनी मुस्कुराहट छुपाते घूर कर इर्तिजा को देखा था। मतलब आज रात वो गाँव पहुंचेगी और एक रात वहां रहेगी और कल तुम उसे लेने पहुंच जाओगे। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? अब भाभी भी तो आज ही आ रही है ना? बिल्कुल, मगर अलाया के घर की तरह विशाल का मैका शाहपुर अगली गली में नहीं है, वक्त लगता है पहुंचने में। अब इशू बच्चे को मैं हेलीकॉप्टर में ले जा रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसे अम्मा बाबा के पास रुकने का मौका ना दिया जाए। मगर भाई, अभी आज ही फुप्पू जान और पुप्पा जान गए हैं, कौन सा विशाल उनसे सालों से दूर है, और फिर हमें हनीमून पर भी जाना है। और इजराक झुल्ला कर बोला था कि तभी इसकी नजर इर्तिजा के संजीदा चेहरे पर गई थी। इर्तिजा ने भाई के चेहरे को देखते हुए मुश्किल अपनी उमड़ती मुस्कुराहट छुपाई थी। तभी फ्रेश सी शाल लाइट ग्रीन स्टाइलिश सूट में बाथरूम से बाहर निकली। इर्तिजा को देखकर वो दुपट्टा सर पर जमाते उसके पास चली आई। साथ ही खुश दिली से मुस्कुराते उसने भाई को सलाम किया। भैया, कल कहाँ गायब थे आप? पता है भाभी जान कितना गुस्सा कर रही थी। बस किसी काम से गया था बेटा, और तुम्हारी जज्बाती भाभी जान को भी मैंने बता दिया था। अब उनका गुस्सा उतर गया, फिक्र मत करो। अब जल्दी से तुम दोनों तैयार होकर नीचे आओ, अम्मी जान ने तुम्हें बुलाया है। सर तुम भी आ जाओ, मैं जरा मम्मा जान को देख लूं। इर्तिजा के कहने पर शाल जल्दी से सर हिलाकर ड्रेसिंग रूम की तरफ भागी थी और इर्तिजा रूम से बाहर चला गया, जबकि इजराक ने बाथरूम का रुख किया। और फिर कुछ ही देर में वो दोनों मियाँ बीवी नीचे जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़े थे, मगर नीचे से आती अरहम मलिक की धाड़ती आवाज सुनकर इजराक हैरान होता तेजी से सीढ़ियां फलांग कर नीचे आया। ओए, क्या कहा था तूने नूर को? बता मुझे, कहाँ है वो? रात को तुम दोनों की लड़ाई हुई थी ना? सादी मेरा वो चमड़े वाला जूता पकड़ा मुझे। आज तुम सबके सामने तुम्हारे बाप के छत्तर न मारे तो मेरा नाम भी अरहम मलिक नहीं। अरकम मलिक बाप के पास सर झुकाकर मुजरिमों की तरह खड़ी बेचैनी से अपने हाथ मसल रहे थे। इसराक को नूर और बाप के दरमियान लड़ाई का सुनकर हैरत का जोरदार झटका लगा। साकित सा खड़ा बाप की सूरत देखने लगा। उनसे कुछ दूर टहलता इर्तिजा फोन पर न जाने किससे बहुत सीरियस अंदाज में बात कर रहा था। एक तरफ पड़े सोफे पर सिवाय नूर के सभी लोग मौजूद थे। सबके चेहरों पर सख्त परेशानी थी। अरकम मलिक के पीछे पड़े सोफे पर परेशान सा चेहरा लिए शरीना भी बैठी थी। सादी, ये मम्मा जान कहाँ गई? इजराक ने एक तरफ सोफे पर बैठे सादी के पास जाकर पूछा। मम्मा जान न जाने चली गई है। कहाँ? जर भाई, शायद अपने गांव या पता नहीं कहाँ। अपना फोन भी छोड़ गई है। मुझे तो कल रात से ही गड़बड़ लग रहा था उनका रवैया। जब मैं रात को उनके रूम से अपना फोन लेने गया था, शायद रो रही थी। मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे डांट कर रूम से भगा दिया। इसाद ने इजराक को बताया। और इजराक को इस बार हैरत का दूसरा झटका लगा। आंसू और नूर दो अलग अलग चीजें थी। क्या कहा था तूने नूर को? बता मुझे। तो कभी किसी छोटी सी बात पर घर छोड़कर जा ही नहीं सकती। ये सब हरकतें उसने जवानी में नहीं की, जब तूने शहीना की वजह से 1000 बार उसे नजरअंदाज किया, उससे लड़ाइयाँ की, तो फिर अब कैसे करेगी? तूने कुछ तो ऐसा जरूर कहा होगा उससे अरकम, जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। रात को मुझे लगा था कि झगड़े की वजह कोई छोटी मोटी सी बात होगी, जैसी हर बार होती है। सुबह तक नूर ने ठीक ही हो जाना है, मगर मुझे पता ही कोई नहीं था कि इस बार तूने कोई बहुत बड़ी जिलालत दिखाई है। अगर जो अंदाजा हो जाता तो रात को तेरी गर्दन पकड़कर तुझे नूर के पास ले जाता और उससे माफी मंगवाता। बता, क्या कहा था तूने उससे जो घर छोड़कर चली गई? अरहम मलिक गरज उठे थे। हर वक्त शरीना से न जाने किस बात की पुरखाश रखती थी, जबकि शर्मिंदगी से सर झुकाकर खड़े अरकम मलिक के कानों में एक बार फिर अपनी आवाज गूंजने लगी थी। हर वक्त शरीना से न जाने किस बात की पुरखाश रखती है। वाकई एक पढ़ी लिखी और कम पढ़ी लिखी औरत के दरमियान यहाँ फर्क नजर आता है। पापा ठीक कह रहे थे, उन्होंने इस बार बहुत बड़ी जलालत दिखाई थी जो नूर की बर्दाश्त के बाहर हो गई थी। तभी रादिया की तरह वो भी उनसे रूठ गई थी। ये क्या हो गया था उनसे? जज्बात में आकर वो अपनी नूर को खुद से इतना खफा कर बैठे थे कि वो अपने मलिक साहब को छोड़कर चली गई थी, जिनके बिना वो जवानी में भी एक दिन बखुशी मैके में नहीं रुकी थी। वो अरकम मलिक को छोड़कर अपने मैके जाने के नाम पर अफसुर्दा हो जाती थी, मगर आज अपनी मर्जी से उन्हें न जाने कितने दिनों के लिए छोड़कर चली गई। बता मुझे, कहाँ क्या हुआ था? अरहम मलिक ने दोबारा से चीख कर पूछने पर वो चौंक कर होश में आए। सर उठाकर खाली खाली नजरों से बाप को देखा। तभी इर्तिजा लपक कर उनके पास आया।
پاپا، دادا جان، ماما جان فجر سے پہلے گھر کے پچھلے والے گیٹ سے نکلی تھی، اسی لیے ان کے جانے کا کسی کو پتہ نہیں چلا۔ پچھلے والے گیٹ پر گارڈ نہیں تھا، مگر پڑوس والے گھر کے چوکیدار نے ماما جان کو جاتے دیکھا تھا، اسی نے میرے گارڈز کو بتایا ہے۔ دادا جان، یہ وقت بحث یا غصے کا نہیں ہے، آپ لوگ پلیز یہ باتیں ماما جان کے ملنے کے بعد کیجیے گا، چلے ابھی انہیں ڈھونڈتے ہیں، ارتضیٰ نے باپ اور دادا کو سمجھایا۔ تبھی ارکم ملک کا فون بجا۔ ہیلو جی، بول رہا ہوں جی، کیا ہوا عورت کو کون، کہاں سے، کہاں ملی وہ کیا ہوا انہیں؟ ٹھیک ہے نا ڈاکٹر، میری نور کیسی ہے بتائے مجھے۔ ارکم ملک جو پہلے شوق کی کیفیت میں دوسری طرف کی باتیں سن رہے تھے، اچانک سے بے یقینی سے چیختے ہوئے پوچھنے لگے تھے۔ تبھی ارتضیٰ نے لپک کر ان کے ہاتھ سے فون لیا اور پھر دوسری طرف کی بات سن کر ارتضیٰ نے جلدی اپنے پہنچنے کی اطلاع دے کر فون رکھ دیا۔ ماما جان جس ٹیکسی میں جائے تھے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ پاپا، سب لوگ میرے ساتھ ہاسپٹل چلو۔ ایشو بچے، تم امی جان کے پاس رکو، میں چھوٹے کو کال کرتا ہوں۔ ارتضیٰ جلت بولتا باہر نکلتا چلا گیا، جبکہ اس کے پیچھے ساکت و بے یقین کھڑے ارکم ملک بھی باقی سب کے ساتھ اپنے بے جان ہوتے وجود کو بمشکل گھسیٹتے باہر نکلے۔ دل تھا کہ درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ واقعی وقت انہیں ایک بار پھر 15 سال پیچھے لے گیا۔ تب انہوں نے رادیہ کے دل کو اپنے لفظوں سے چیرا تھا، اب نور کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا تھا۔ تبھی ان کی نور اس قدر دل برداشتہ ہو گئی۔ کل رات گہرے گلابی رنگ کے سوٹ میں اپنی تمام تر خوبصورتی کے ساتھ وہ ولیمے کے فنکشن میں کس قدر خوشباش سے گھومتی پھر رہی تھی، مگر ارکم ملک نے ان کی ساری خوشی مٹی میں ملا دی۔ آج اتنے سالوں میں پہلی بار مجھے شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ نور کے میں نے دادی جان کی بات مان کر بہت بڑی غلطی کی۔ یقیناً آپ مجھ سے بہتر شخص ڈیزرو کرتی تھی۔ پتہ نہیں نور ان کے لیے پچھتاوا تھی یا خود ارکم ملک کے کہے الفاظ ایک بار پھر ان کے لیے زندگی بھر کا پچھتاوا بننے والے تھے۔ آپی، مجھے لگتا ہے میں ارکم کے ساتھ کے دل میں کبھی بھی جگہ نہیں بنا سکوں گی۔ ان کے دل میں شرینہ آپی نے اپنی اتنی گہری چھاپ چھوڑی ہے کہ ان کی جگہ شاید قیامت تک کوئی نہیں لے سکے گا۔ ارکم ملک شرینہ آپی جیسے محبت کسی سے نہیں کر سکیں گے۔ مجھ سے ایک بار میری ممی نے کہا تھا کہ مرد کی زندگی میں پہلی بیوی کا مقام کبھی بھی دوسری بیوی نہیں لے سکتی، اور تم تو ارکم کی تیسری بیوی ہو، اس لیے کبھی بھی اس سے امید مت کرنا کہ تمہیں شرینہ جیسی اہمیت دے گا۔ تکیے پر سرک کر لیٹی نور کے کانوں میں رادیہ کی آواز گونجی تھی۔ نہیں رادیہ، مجھے بھی ایسا ہی لگتا تھا، مگر ملک صاحب اپنی بیویوں کے ساتھ مساوی سلوک کرتے ہیں، تم دل پر مت لو۔ میں بھی پہلے ایسے ہی سوچتی تھی، مگر وقت نے ثابت کر دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں ملک صاحب کی دوسری بیوی ہوں اور وہ آپی کی طرح ہی مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ نور کو اپنا جواب بھی یاد تھا، جسے سوچتے ہوئے اس وقت ان کا دل زور زور سے کہہ لگا کر ہنسنے لگا تھا۔ نہیں آپی، شرینہ آپی کی جگہ ارکم کی زندگی میں کوئی نہیں لے سکتا۔ آپ بھی نہیں، میرا مقام تو پھر بھی بہت بعد میں آتا ہے۔ میں تو ان کی محبت میں فنا بھی ہو جاؤں گی، تب بھی انہیں یاد نہیں رہے گا کہ کوئی رادیہ نام کی عورت بھی ان کی زندگی میں موجود تھی۔ رادیہ کی آواز نے ایک بار پھر انہیں جھنجھوڑ دیا۔ آج شدت سے انہیں رادیہ کی محرومیاں یاد آئی۔ ان کی آنکھوں میں چھپی حسرتیں، یاس، دکھ اور ایک طرفہ محبت کے عذاب آج نور کی ذات پر اتر آئے تھے۔ تھکاوٹ سے ان کا پورا وجود شل ہو رہا تھا، تب انہوں نے اپنی جلتی آنکھیں موند لی۔ بے آواز بہتے آنسوؤں سے ان کا تکیہ بھیگنے لگا تھا۔ واقعی ارکم ملک کی زندگی میں شرینہ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا تھا، اس بات کا نور کو شدت سے احساس ہو چکا تھا۔ ارکم ملک نے رادیہ کے بعد اب نور کو بھی اچھی طرح سمجھا دیا تھا۔ ارکم ملک نور سے کہہ چکے تھے کہ نور کے لیے ان سے بہتر کوئی اور شخص ہونا چاہیے تھا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ نور ارکم ملک کی آنکھوں کا اولین خواب ہی ارکم ملک کی ذات تھی۔ کسی بیاہتا عورت کے لیے اپنی شادی شدہ زندگی کی بازی ہار جانے کی آخری حد ہوتی ہے جب اس کا شوہر اس کی سالوں کی ریاضت کو بھلا کر اسے یہ بات کہے کہ اپنی بیوی کے لیے وہ خود ایک بہترین شخص نہیں تھا، بلکہ اس کی بجائے کوئی اور بندہ اس کی بیوی کا صحیح مستحق ہو، یا پھر شوہر خود اپنی بیوی کے مقابلے کسی دوسری عورت کو اپنے دل کے قریب محسوس کرے۔ تب عورت ایسے مرد کے سامنے بے بس ہو کر ہار جاتی ہے اور اپنے وجود کی اصل پہچان ہی کھو دیتی ہے۔ تب وہ سب کچھ ہو سکتی ہے مگر بیوی نہیں ہو سکتی، اور نور بھی ارکم ملک کے لیے اب بیوی نہیں بلکہ پچھتاوا بن چکی تھی۔ ہاں، نور کے کیس میں ایک چیز دوسروں کے مقابلے الگ تھی کہ وہ خود ارکم ملک کی بیوی ضرور تھی، مگر ان کی زندگی میں وہ دوسری عورت کے روپ میں شامل ہوئی تھی۔ جبکہ شرینہ بھی ارکم ملک کی بیوی تھی، لیکن وہ نور کی طرح دوسری نہیں بلکہ ارکم ملک کی پہلی بیوی تھی، جو کہ ارکم ملک کے دل کی گہرائیوں میں اتری ہوئی تھی۔ نور اس معاملے میں بے حد بد نصیب تھی کہ انہیں اپنے شوہر کی زندگی میں دوسرا درجہ ملا تھا، اور ارکم ملک کے دل کی گہرائیوں کے بجائے انہیں دل کے اوپری خانوں میں بھی کوئی جگہ نہیں ملی۔ شوہر کے لفظوں کی کاٹ نے نور کا دل بھی بالکل ایسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ وہ بھی شوہر کے شفاق لفظوں کی بھیٹ چڑھ کر اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ رادیہ، اب نور کی باری تھی۔ انہیں ارکم ملک کے لفظوں نے جسم سے جان کھینچ لینے جیسی تکلیف دی۔
ان کی محبت، ان کی زندگی بھر کی ریاضت، ان کی خود کے لیے دیوانگی اور چاہت کو ارقم صاحب کے کچھ الفاظ نے جیسے مٹی میں رول دیا۔ تبھی خاموشی سے آنسو بہاتی نور کو اپنی زندگی کا ہر وہ لمحہ شدت سے یاد آ رہا تھا جو انہوں نے ارقم ملک کی سنگت، ان کی ہمراہی میں گزارا تھا۔ وہ یادیں نہیں نشتہ تھی جو ان کے دل میں بری طرح چبھ رہی تھی۔ سالوں کے ساتھ ارقم ملک کی سنگت میں گزارا وقت ان کے دل میں اٹھتے درد کے طوفان کو مزید بڑھا رہا تھا۔ ملک صاحب، میں بچ سکوں گی یا نہیں مجھے نہیں پتا، بس میرے بچے کا دھیان رکھے گا۔ عماد کی پیدائش پر جب زندگی اور موت کے بیچ جھولتی نور کو آپریشن روم میں لے جایا جا رہا تھا، تب انہوں نے اپنے اسٹریچر کے برابر میں گھبرائے پریشان سے چہرے کے ساتھ چلتے ارقم ملک کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تھا، کچھ نہیں ہوگا آپ کو نور، سمجھے؟ بچے کا اتنا خیال ہے، میری کوئی فکر نہیں، میں آپ کے بنا کیسے رہوں گا، سوچا ہے؟ اس طرح کی باتیں مت کریں، خیر کے ساتھ جائیں اور ہمارے بچے کو لے کر آپ نے خیر خیریت کے ساتھ واپس آنا ہے۔ مجھے اپنے رب پر پورا بھروسہ ہے کہ وہ مجھے اس معاملے میں آزمائش میں نہیں ڈالے گا۔ میری نور کو کچھ نہیں ہوگا، ہمارا بچہ آپ کی گود میں آپ کے سائے تلے پل کر بڑا ہوگا۔ نور، یہ دیکھے، یہ میرا چھوٹا پرنس چارمنگ، میں نے تو اس کا نام بھی سوچ لیا ہے۔ میرے سب بچوں کے نام آپ سب نے اپنی مرضی سے رکھے، اس کا نام میں اپنی پسند کا رکھوں گا۔ میں اس کا نام بہت سوچ کر چنا ہوں۔ آپ بتائیں عماد نام کیسا رہے گا؟ یہ عماد کی پیدائش کے کچھ گھنٹوں بعد کی بات تھی جب ان کی پیشانی کو چومتے ہوئے ارقم ملک نے خوشی سے کہا تھا۔ نور کو یہ نام بے حد پسند آیا تھا۔ انہوں نے اسی وقت اسے اپنے بیٹے کو عماد پکارنا شروع کیا۔ مجھے آپ کے ہاتھ کی چائے بہت پسند ہے نور، آج سے آپ ہی میرے لیے چائے بنائیں گی۔ شوخ رنگ پہنا کرے نور، مجھے یہ آپ پر کھلتے ہوئے رنگ بہت اچھے لگتے ہیں۔ آپ کی جلد بہت شفاف اور بے داغ ہے نور، بالکل آپ کے نام کی طرح۔ اگر ہماری کوئی بیٹی ہوتی تو وہ بھی آپ جیسی حسین گڑیا جیسی لگتی۔ یہ دیکھیں آپ کے ہاتھوں میں ریڈ چوڑیاں اور گلے کی یہ چین کتنی حسین لگ رہی ہے۔ آپ مجھے چہکتی ہوئی اچھی لگتی ہے۔ میری نور پر خاموشی ذرا نہیں جچتی۔ آپ نے آج مجھ سے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ میرا آج کا دن کیسا گزرا، نہ ہی گھر میں داخل ہونے کے بعد مجھے کہیں نظر آئی۔ آپ کو پتہ ہے نا، میں صبح جاتے وقت اور آفس سے آنے کے بعد جب تک اپنی نور کو نہ دیکھ لوں چین نہیں رہتا، بے چین رہتا ہوں۔ میں کہ جانے کی بالکل ضرورت نہیں، آپ چلی بھی جائے گی تو میں کل ہی جا کر واپس لے آؤں گا، اسی لیے بہتر ہے یہی رہے۔ اپنی اماں کو بلوا لے یہاں۔ نور، میرے دل میں آپ کی اور شہینہ کی بہت اسپیشل جگہ ہے، دونوں کا بہت اہم مقام ہے۔ آپ یوں خود کو ان سے موازنہ نہ کیا کرے۔ خود کو کوس کر سکون مل گیا، کیوں نہیں سمجھتی کہ آپ میری زندگی ہے نور؟ آپ کو کچھ ہو گیا تو میں آپ کے بنا کیسے جیوں گا؟ آوازوں کی بازگشت ان کی سماعتوں کو چیر رہی تھی۔ تکیہ آنسوں سے بھیگتا رہا، دل غم سے پھٹتا رہا۔ نور کے قدموں کو جکڑ کر انہیں اس فیصلے تک پہنچنے سے روک رہی تھی بیڑیاں جو وہ خود عشاء کی نماز کے بعد لیٹی تھی۔ وہ اپنے شوہر کی زندگی کا پچھتاوا بن کر اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تھے۔ ان کا روتا کلاتا دل ان سے کہہ رہا تھا کہ انہیں ارقم ملک کی زندگی سے خاموشی سے چلا جانا چاہیے۔ اگر وہ اپنے شوہر کے لیے محض پچھتاوا ہے تو انہیں اب ارقم ملک کو مزید پچھتاووں کے ساتھ جینے پر مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہی تھا، اگر ملک صاحب شہینہ کے ساتھ خوش تھے تو نور جیسی ان پڑھ عورت کو دو سمجھداروں کے درمیان سے ہٹ جانا چاہیے تھا۔ ذہن و دل کی اسی کشمکش میں الجھی نور کو فیصلے پر پہنچتے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ اب پھر ایک طویل بحث کے بعد دماغ کے فیصلے پر دل سبقت لے گیا، فیصلہ ہو گیا تھا۔ نور پوری رات خود کو سمجھاتی رہی، وہ ارقم ملک کو چھوڑ کر جائی تھی، مگر یہ کام انہیں سب کے اٹھنے سے پہلے کرنا تھا، ورنہ ارقم ملک اور بچوں کے جاگنے کے بعد تو کبھی اپنے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کر پاتی۔ یہ فجر سے 1 گھنٹے پہلے کا وقت تھا، یعنی ارقم ملک جاگ بھی رہے ہوں گے تو باپ کی طرح اس وقت اپنے روم میں عبادت میں لگے ہوں گے اور شہینہ بھی اپنے روم میں نماز میں مشغول ہوگی۔ نور نے سوچا تھا انہیں فجر سے پہلے گھر کے پچھلے دروازے سے نکلنا تھا۔ اپنے فون کو سائلنٹ موڈ پر لگا کر بیڈ پر رکھا، پھر ایک چھوٹا سا بیگ تیار کر کے وہ اچھی طرح خود کو چادر میں چھپا کر اپنے روم سے نکلی اور بلی کی چال چلتی اپنے آس پاس دیکھتے ہوئے بے آواز قدموں سے پچھلے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ بے حد خاموشی سے انہوں نے پچھلا صحن پار کیا اور گھر کا دروازہ کھول کر باہر نکلتی چلی گئی۔ باہر روڈ پر انہیں کچھ دور جا کر ٹیکسی بھی مل گئی جس میں وہ سوار ہو کر بنا سوچے سمجھے اسٹیشن کی طرف چلی گئی۔ آج اتنے سالوں میں پہلی بار مجھے شدت سے احساس ہو رہا ہے نور کہ میں نے دادی جان کی بات مان کر بہت بڑی غلطی کی۔ نور کے کانوں میں ارقم ملک کی آواز شور مچا رہی تھی۔ نور کی زندگی پہلے برباد ہوئی تھی یا نہیں یہ وہ نہیں جانتی تھی، مگر اب وہ اپنے محبوب شوہر کے لیے محض پچھتاوا بننا نہیں چاہتی تھی۔ اٹھ نکمے، کامچور، لمبی زبان والے، پھاپھا کٹنے، دھوکے باز، سالے کمینے، پوستی کہیں کے، اٹھ کر نماز پڑھ، پھر ماں بدولت کو گلے لگا کر رخصت کر، ہم اپنی حویلی واپس تشریف لے جا رہے۔ زیب نے سوئے سیف کی کمر پر ایک زوردار لات مارتے اسے بائک اسٹارٹ کرنے والے سٹائل میں جگایا تھا۔ کیا موت پڑ گئی تجھے؟
کیوں اپنی اس بھونڈی بےسری آواز میں اپنی ساری کوالٹیز خود ہی مجھے بتا رہے؟ کمینے ایک عدد بیوی کے اکلوتے شوہر اپنی زبان اور ہاتھ پیروں کو کنٹرول کر اور جا رہا ہے تو مجھ سے پنگا لیے بنا انسان کا بچہ بن کر دفع ہو، ورنہ سچ مچ برو سے کہہ کر تیرا کراچی ٹرانسفر کروا دوں گا۔ تب تجھے ان سارے لفظوں کے معنی اچھی طرح سمجھ آ جائیں گے جس نے تو مجھے بلا رہا تھا۔ سیف نے خوناشام نظروں سے خود سامنے کھڑے زیب کو دیکھا جو اسکائی بلو شرٹ اور بلو جینز پر ڈارک بلو گوگل گریبان میں پھنسائے فریش سا کھڑا سارے دانتوں کی نمائش کر رہا تھا۔ میرے پاس بھی ایک عدد زبان ہے جس کا بہترین استعمال کر کے میں بھیا لوگوں سے لے کر چچا جان تک کو بڑے آرام سے شیشے میں اتار سکتا ہوں، اس لیے مجھے دھمکیاں دینے سے بہتر ہے جلدی سے اٹھ اور فریش ہو کر باہر آ۔ بھیا بھی واپس آتے ہوں گے، نانا اور ماموں بھی مسجد سے یہی آ رہے ہیں، ہم سب مل کر رخصت ہو اور تو میری جدائی میں گن گن کر صبر سے دن گزارنا۔ مجھے بہت زیادہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی میرے فوٹو دیکھ دیکھ کے چپ کے رونا، بس ایک کال کر دینا، میں اپنی محبوب بیوی کو چھوڑ کر تیرے آنسو پوچھنے فوراً چلا آؤں گا۔ سیف کی بکواس شروع ہو گئی تھی جس کو ختم کرنے کے لیے سیف کو بھی اپنی اصلیت پر آنا پڑا۔ پھر روم میں ایک طوفان بدتمیزی مچ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد سارم اور زارون کے آنے پر ہی تھما۔ ان دونوں نے اپنے چھوٹوں کو نہ صرف اچھی طرح چپیڑے لگائی بلکہ وہ دونوں اپنے کمینے چھوٹوں کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے باہر ہال میں لے کر آئے جہاں لتاڑ کا دوسرا سیشن بڑے اسی وقت سب سے ملنے آئے ارحم ملک کی طرف سے سیف اور زیب کو سننے کے لیے ملا، جبکہ حیران پریشان سی زورین بھی زیب کے بگڑے حلیے کو حیرت سے دیکھنے میں مشغول تھی جو اس کے سامنے نقصق سے تیار ہو کر خوشبو امبسر روم سے نکلا تھا، مگر اب اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے اسے کسی نے بری طرح نوچ کھسوٹ کر اس کے پیچھے اپنے کتے لگا دیے ہو جن سے بچنے کے لیے وہ ہوا کی رفتار سے دوڑتا ہو گھر پہنچاؤ۔ یہی حال کم و بیش سیف کا بھی تھا۔ زیب نے بیوی کی نظر خود پر جمی دیکھ کر خود بھی اسے تیز نگاہوں سے گھورتے ہوئے وہاں سے بھاگنے کا اشارہ کیا تھا جسے سمجھتے زورین سر جھکا کر واپس چلی گئی۔ پھر ارتضیٰ بھی علاء کے پاس سے سیدھا ان سب سے ملنے چلا آیا، سب سے مل کر وہ ارحم ملک اور ارکم ملک کے ساتھ ملک ہاؤس چلا گیا تھا، جبکہ ذوالفقار شاہ اور وہ سب لوگ گاؤں جانے کے لیے نکل گئے۔ ارتضیٰ نے ملک ہاؤس جانے سے پہلے سارم کو اپنے کسی ضروری کام سے باہر بھیج دیا تھا۔ سائی شیراز بھی اپنے سیالکوٹ واپسی کی تیاریوں میں لگ گئے تھے۔ پورا گھر خالی خالی سا ہو گیا۔ تبھی سیف بھی کچھ سوچ کر گھر سے باہر نکل گیا، ساتھ ہی سے اچانک زیب کے شکوے یاد آنے لگے جو اسے کنجوس مکھی چوس بول کر اسے اپنا ویڈنگ گفٹ مانگتا ہوا گاؤں واپس گیا تھا، لیکن سیف نے اسے کوئی ویڈنگ گفٹ نہیں دیا تھا، اس لیے وہ اپنے دوست کے لیے اچھا سا گفٹ کا سوچتے ایک دو ضروری کام نپٹانے چلا گیا تھا جس سے فری ہوتے اسے 2-3 گھنٹے لگے تھے اور پھر کاموں سے فارغ ہو کر سیدھا مارکیٹ نکل گیا۔ 9 بج چکے تھے مگر ابھی بازار ڈھنگ سے پورے کھلے بھی نہیں تھے کہ تبھی اس نے سب سے پہلے مال کا رخ کیا اور پہلے زورین کے لیے گفٹ لینے کا سوچ کر وہ جیولری شاپ کی طرف گیا، مگر اچانک اس کی نظر شو روم کے ساتھ والی شاپ میں کھڑی ایلین پر پڑی۔ وہ کپڑوں کے لیڈیز سیکشن کی طرف جائی تھی۔ سیف تیزی سے اس کے پیچھے لپکا تھا، وہ رات سے اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا مگر رات اسے موقع ہی نہیں ملا۔ مس ایلین پلیز لسن ٹو می، سیف نے ایلین کے پیچھے کھڑے ہو کر اسے آواز دی۔ تبھی اپنا نام سن کر ایلین ایک جھٹکے سے پیچھے پلٹی مگر سیف کو سامنے دیکھ کر وہ ششدر رہ گئی، ساتھ ہی ڈر اور خوف سے ایک ساتھ اس پر حملہ کیا۔ مس ایلین، میں بولنے لگا تھا کہ اچانک کسی نے پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ارکام؟ اپنے پیچھے کھڑے ارکام کو دیکھ کر سیف مسکرایا تھا مگر تبھی ارکام نے مسکراتے ہوئے سیف کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا تھا۔